अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। सिविल नाफरमानी की डेडलाइन खत्म होने के करीब है। मुज़ाकरात के ऊपर कोई इंगेजमेंट इस वक्त हम देख नहीं रहे हैं। तहरीके इंसाफ के पास आगे लाए अमल क्या है, हुकूमत उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद मदारिस बिल में सदर और JUI आमने सामने हैं। सदर पाकिस्तान ने एतराज़ात लगाए, उसमें FATF की मामलात के हवाले से नुक्ता उठाया, लेकिन अता तारड़ साहब ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट करके कहा कि FATF की कोई कदगन नहीं है। ये मामला क्या है, इसमें से असल मौक़िफ़ क्या है, इस पर भी बात करेंगे। आखिर में जनूबी कोरियाई सदर का जो मुआखज़ा है उसका जायज़ा लेंगे कि किस तरह से जमहूरियत में आमरीत का रास्ता रोका जाता है, जिसमें अवामी ताकत भी शामिल है और इसके साथ साथ पार्लियामान का किरदार भी, और वहाँ के जो पॉलिटिकल क्लास है उनकी रेजिलियंस में। आगाज़ करते हैं, आज बहुत अहम कुछ खबरें हैं उनसे। सबसे पहले तो ये जो सदर ने एतराज़ लगाकर भेज दिया है JUIF की जानिब से मदारिस बिल का मामला है, जिसकी वजह से हुकूमत और मौलाना फजल रहमान साहब आमने सामने हैं। मौलाना साहब नाराज़ भी हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर ममलिकत ने 8 एतराज़ात लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान मदरसा एजुकेशनल बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 और कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट 2020 की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। दूसरा एतराज़ ये लगाया गया है कि नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद मौजूद है और सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के इब्तदाइये में मदरसे का जिक्र मौजूद नहीं है। एतराज़ नंबर 3, मदारिस अगर सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर आलमी पाबंदियों का खदशा होगा। एतराज़ नंबर 4, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम शामिल नहीं, इसमें फाइन आर्ट तालीम शामिल है, जिसमें डांस क्लासेस, आर्ट क्लासेस शामिल हैं। लिहाजा अगर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में दीनी तालीम और फाइन आर्ट रखते हैं तो तनाज़ा पैदा होगा। एतराज़ नंबर 5, मदारिस को सोसाइटी रजिस्टर कराने से तालीम के अलावा दीगर इस्तेमाल में भी किया जा सकेगा और अमन की सूरत हाल ख़राब होने का अंदेशा हो जाएगा। एतराज़ नंबर 6, सदर ममलिकत ने कहा कि सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन से फ़िरकावारियत के फैलाव का खदशा पैदा होगा। एतराज़ नंबर 7, सोसाइटी में मदरसों की रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव पैदा होगा। एतराज़ नंबर 8, सदर ने यह एतराज़ भी लगाया कि अगर मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के जरिए शुरू की गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज़्यादा होगी। इससे पहले हमने देखा कि कुछ दिन पहले ऐवान सदर से जो एतराज़ आया वो ये तकनीकी नुक्ता उठाया गया था कि ये 18वीं तरमीम के बाद चूंकि मामला डिवॉल्व हो गया है तो सूबाई हुकूमतें इस हवाले से कानून साजी भी करेंगी। आपसे कुछ देर पहले हम खबरें देख रहे थे कि कामरान मुर्तज़ा साहब का असद कैसर साहब से राब्ता हुआ है। JUIF इस ऑप्शन पे भी गौर कर रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ मिलकर वहाँ कोई कानून साजी की बुनियाद डाली जाए। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह कि ऐवान सदर के एतराज़ात हमने आपको पढ़ दिए। कितना डिस्कनेक्ट है ऐवान सदर का हुकूमत के बाकी फंक्शनल जो विंग्स हैं उससे, इसका अंदाज़ा आप अता तारड़ साहब की ट्वीट से लगा सकते हैं। और ट्वीट ये है कि उन्होंने कहा है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन को FATF से जोड़ना बेसरोपा तखय्युल और ख्याल आराई के मुतरादिफ है। कानून साजी का तरीक़ेकार आइन में वाज़े है। सदर ने आइनी एतराज़ात लगाए हैं और उनकी तस्हीह भी आइनी तौर पर पार्लियामान से ही होनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सदर पाकिस्तान ने अपने एतराज़ात के अंदर FATF का यानी FATF का जिक्र किया। अता तारड़ साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो FATF को कह रहे हैं कि ये कोई बुनियाद नहीं है, ये गलत इल्ज़ाम है। तो दोनों में से टेक्निकली सही कौन कह रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। मौलाना साहब नाराज़ हैं, वो कहते हैं जी कि इस बिल पर सब मुत्तफिक हो गए थे, पार्लियामेंट चला गया और उसके बाद अब क्यों वापस इसको ले रहे हैं। जरा सुनिए, मौलाना साहब काफी गुस्से में। एक बिल हमारा पहले से मुत्तफका मौजूद है, उसको भी पास किया जाए। जरदारी साहब खुद उसमें फरीक थे जो इस पे मुत्तफिक हो गए थे। मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों मुत्तफिक हो गए थे और वो बिल पेश हुआ। अगर बिल पर सदर दस्तखत कर सकता है और अगर दूसरे एक्ट्स पर वो दस्तखत कर सकता है तो फिर मुत्तफिका इस दीनी मदरसे के इस कानून पर क्यों दस्तखत नहीं कर सकता और एतराज़ात के साथ क्यों भेजा गया है। प्रोग्राम के पहले से में हमारे साथ मौजूद है फैसल चौधरी साहब, वकील हैं तहरीक इंसाफ के। जाहिर सी बात है जो मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान साहब का मौक़िफ़, कुछ ये भी बीच में हम वर्जन देख रहे हैं कि जी कहा कुछ और जाता है, रिपोर्ट कुछ और किया जाता है, हकीकत क्या है, इस पे उनसे बात करेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़। ये जब कानून पास हो रहा था तो उस वक्त मौलाना साहब की खुशनुदी चाहिए थी तो ये उस पास कर दिया गया। अब क्यों सेकंड थॉट्स आ रही है हुकूमत को, इस पे उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। जी साहब, जी आपको मेरी आवाज आ रही है?
جی بالکل. اچھا یہ ابھی اس پہ پہلے ذرا ٹیکنیکل بات کر لیتے ہیں کیونکہ عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ فیٹف کا اس حوالے سے جو ہے کوئی ہم کوشش کریں کہ دوبارہ بیرسٹر کیل صاحب سے ہم اپنا رابطہ کر لیں کچھ تکنیکی وجوہات کی وجہ سے، لیکن سوال ہمیں پہلے یہی پوچھنا ہے کہ انفارمیشن منسٹری اور حکومت کے جو صدر ہیں ان کے درمیان ان کے موقف میں اتنا فرق کیوں ہے؟ اور چونکہ جب یہ قانون پاس ہو رہا تھا تو بڑا ہم نے دیکھا کہ پیش تھے عقیل ملک صاحب، اور اسٹوڈیو میں ہمیں تھوڑی دیر تک وہ جوائن کر لیں گے، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہے ان سے بات کر سکیں. اس حوالے سے ہم یہ سنوانا چاہتے ہیں کہ حکومت کا اعتراض کیا ہے. یہ بل جو ہے یہ مولانا کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے بعد جو ہے یہ پاس ہوا تھا، اب اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. گورنمنٹ سائڈ سے دیکھا گیا کہ اس میں کچھ مشکلات ہیں، وہ مشکلات بھی اب سامنے آ گئی ہیں کہ ایک اور سائڈ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہمارے مدارس کی تعداد اتنی ہے، ہم تو رجسٹرڈ رہنا چاہتے ہیں ایجوکیشن کے ساتھ ہی. چلیں جی، اس دوران بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے اسٹوڈیو میں جوائن کر لیا ہے. کوئکلی پہلا سوال یہ ہے کہ صدر پاکستان کہتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کے مسائل ہو جائیں گے. عطا تارڑ صاحب جو انفارمیشن منسٹر ہے وہ کہہ رہے ہیں ایف اے ٹی ایف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دونوں میں سے سچ کون کہہ رہا ہے؟ مطلب ٹیکنیکلی کون صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری سب بہت بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف ایک ویلڈ کنسرن ہے، اینڈ آئی تھنک ٹیکنیکلی اسپیکنگ اور لیگلی اسپیکنگ جو ایک نیچرل نیکسس بنتا ہے رجسٹریشن کے حوالے سے، کیونکہ وہ ایجوکیشن اور پھر سندیں اینڈ سلیبس اینڈ سو اینڈ سو فورتھ، یہ تمام تر چیزیں مدارس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ تعلیم سے منسلک ہیں. یہاں پہ ایف اے ٹی ایف کی یا جی ایس پی پلس کی یا ادروائز اگر بات کی جائے، ٹیررسٹ فائنانسنگ ایک بڑا کنسرن ہے، اور ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے اگر بات کریں اینڈ آلسو وہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس اور ادروائز، تو ٹیررسٹ فائنانسنگ اس خطے میں رہی ہے. آپ نے بھی دیکھا آج سے کئی دہائیاں سے یہ تمام تر معاملہ چلا آ رہا ہے، اور ہم گرے لسٹ میں بھی رہے، باقی تمام تر چیزیں بھی رہیں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہماری جو آپ کے انٹرو میں آپ نے ذکر کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بالکل ان کی جو ووٹس تھیں وہ مشروط تھیں، اس حوالے سے ہماری لیجسلیٹو اور جو کمپیٹنس ہے لیجسلیشن کے حوالے سے سینٹ کی بھی اور نیشنل اسمبلی کی بھی، I'll be very frank، وہ ڈیوالوڈ سبجیکٹس میں 18ویں ترمیم کے بعد صرف اور صرف آئی سی ٹی کی حد تک ہے، اسلام آباد کی ٹیریٹوریل لمیٹیشنز کی حد تک ہے. سو آف کورس یہ بات بالکل زیر غور آئی تھی. وی کانٹ فورس the provinces to legislate on devolved subjects. یہ ایک حقیقت ہے اور تلخ حقیقت ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن از ون آف دوز، یا ہیلتھ جو ہے وہ ڈیوالوڈ سبجیکٹس میں آ چکا ہے. یہاں پہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ جو میرے سے، کیونکہ آپ نے ٹیکنیکل ایک بات کی، تو صدر پاکستان نے بھی جو اعتراضات 7-8 لگائے ہیں ان میں ایف اے ٹی ایف کا ایک حوالہ دیا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ آل آف دس، ہم مولانا صاحب کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. یہ میں اس پہ آنا چاہتی ہوں کہ مولانا صاحب کی انگیجمنٹ، میں چونکہ اس نقطے کو کلیئر کر دوں، میں نے آپ کو عطا تارڑ صاحب کی ٹویٹ اس لیے پاس آن کی بیکاز وہ کہہ رہے ہیں کہ مدارس کی رجسٹریشن کو فیٹف سے جوڑنا بے سروپا تخیل و خیال آرائی کے مترادف ہے. یہ انفارمیشن منسٹر ہے. صدر کہہ رہے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کا مسئلہ ہے، آپ بھی اسی کی طرف ہنٹ کر رہے ہیں. سو انفارمیشن منسٹر صاحب کو نہیں پتا، صدر صاحب کو نہیں پتا، نہیں کلیئرٹی نہیں ہے. اس پہ مجھے پلیز گورنمنٹ کا، کیونکہ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا حکومت کو، مجھے فائنل ورژن بتا دیں. دیکھیں بالکل جو فیٹف کا کنسرن ہے وہ ایک کنسرن ہے. صدر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ صدر صاحب ٹو اے گریٹر ایکسٹینٹ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہاں پہ اس کا لیگل ایک ایشو بھی ہے. وہ میں نے آپ کو آئینی اور قانونی بات بتا دی، اور وہ عطا صاحب کی بات بھی درست ہے، اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آئینی اور قانونی جو اعتراضات ہیں وہ آئینی اور قانونی اعتراضات بھی ہیں. So they're both there. یہ نہیں ہے کہ وہ ایک درست ہے یا دوسرا درست نہیں ہے، وہ دونوں ہی چیزیں درست ہیں. ہاں، لیکن وہ جو پہلا اعتراض آیا تھا نا، وہ تھا کہ صوبے سے قانون سازی کروائیں. وہ میں پوچھوں گی فیصل چودھری صاحب سے، تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ. اس کے بعد جب یہ فیٹف کا آیا، جب صدر نے کہہ دیا، مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ عطا تارڑ صاحب کو پھر یہ کہنے کی ضرورت پیش کیوں آئی. یہ کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے نا، لگتا ہے جیسے صدر اور انفارمیشن منسٹری میں ربط نہیں ہے.
نہیں ربط ہے بالکل ایسے کہا کیونکہ وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اسپیکر صاحب کو بھجوائے ہیں, آئی تھنک وہ شاید ان کی نظر سے نہیں گزرے, بیکاز وہ تو اب آؤٹ ان دی اوپن ہے, آؤٹ ان دی پبلک ہیں, وہ اعتراضات بھی سامنے آ چکے ہیں. تو ان کی جو لیگل ٹیم ہے یا جو لیگل ایڈوائس صدر پاکستان نے لی ہے, وہاں پہ یہ چیزیں ریز ہوئیں, بیکاز ہم نے بصیت پارلیمان اپنا کام پورا کیا ماریہ صاحبہ, اور ہم نے سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی جو ہماری کمٹمنٹ تھی, نہ ہم نے کسی کو دھوکہ دیا, نہ کسی کو پس پردہ. یہ آئی تھنک ضرور ہم نے اس ٹائم ریز کیا تھا کہ یہ ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے. کیا اس وقت مولانا صاحب کو آپ نے یہ نہیں کنوے کیا کہ ہمارے لیے فیٹف کے پرابلمز ہو جائیں گے, اور آپ نے ان کو یہ نہیں کنوے کیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ قانونی طور پہ ان کی حکومت کو یہ بل پاس کرنا ہوگا, بیکاز ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک سرپرائز آپ نے نکالا ہے. آئی تھنک اٹ شوڈنٹ کم ایز اے سرپرائز. آئی تھنک ایک جو سامنے بات تھی, آئی تھنک ان کی بھی لیگل ٹیم ہے, کامران مرتضیٰ صاحب بھی بخوبی اس چیز کو جانتے تھے اس وقت بھی, کہ اس کو جب 2019 میں عمران خان صاحب کی حکومت میں اس کو لایا گیا منسٹری آف ایجوکیشن کے نیچے, اور پھر 18,000 سے زائد مدارس جو ہیں وہاں پہ رجسٹرڈ ہیں, ریگولیٹڈ ہیں. یہاں پہ سوسائٹیز کے حوالے سے آف کورس ایک ان کا یہ تھا کہ اس کو یہاں پہ, اور اسلام آباد میں کتنے کو مدارس رجسٹر ہو جاتے ہیں, اسلام آباد میں تو آئی تھنک کہ کوئی اتنے مدارس رجسٹر نہیں ہوں گے. سو ہماری لیجسلیٹو کمپیٹنس جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے آف کورس ہماری بات بھی ہے. اگر مولانا صاحب کی جماعت سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹرک کیا ہے, یہ آپ کو معلوم تھا کہ ایٹ دا اینڈ آف ٹائم اس پہ سائن نہیں ہو سکتے, ہمارے پاس یہ کمٹمنٹس نہیں ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے, ٹیکنیکل قانونی قدغنے ہیں, چونکہ اس وقت 26ویں ترمیم پاس کرانی تھی, آپ نے ان کی بات مان لی ہے, اور اب آپ مین میخ نکال رہے ہیں. نہیں بالکل بھی نہیں ماریہ صاحبہ. ابھی جوائنٹ سیشن کے حوالے سے بھی باز گشت چل رہی ہے کہ جوائنٹ سیشن ایک آپشن ہے, لیکن 17 کو نا ابھی فائنلائز نہیں ہوا, لیکن بالکل ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ دونوں ہاؤس, کیونکہ لیگلی ایک آپشن اویلیبل ہے آپ کے پاس کہ اگر صدر پاکستان نہیں کرتے تو پھر دین یو ہیو دی ادر آپشن, یا اس پہ وہ ریگریٹ کرتے ہیں کہ وہ سائن نہیں کریں گے اور اس کو قانون نہیں بنے گا, تو دین وی ہیو دیٹ آپشن ایز ویل. بٹ اسی لیے ہم آئی سی ٹی کی حد تک یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو لیجسلیٹو کمپیٹنس ہے, اینڈ آئی ایم emphasizing on this because ہم واقعتاً جو ڈیوالو سبجیکٹس ہیں, یہ کامران مرتضیٰ صاحب کو بھی پتہ ہے, تمام تر وکلاء کو پتہ ہے, ڈیوالو سبجیکٹس میں جو صوبوں کو منتقل ہو چکے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد, اس میں ہمارا جو رول ہے قانون سازی کا وہ کئی چیزوں میں صرف اسلام آباد کی حد تک لمیٹڈ ہے. سو اگر یہ 17 کو جو اجلاس ہوتا ہے, اگر صدر صاحب اس پہ سائن نہیں کر رہے تو اس اجلاس کے اندر آپ ٹیبل کر سکتے ہیں مدارس کے حوالے سے, تھرو اے جوائنٹ سیشن ہو سکتا ہے. یہ آن دا کارڈز ہے, یہ کنسیڈر ہو رہا ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے. دیکھیں ابھی بالکل, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی غلط بیانی نہ ہو, کیونکہ ہم نے نہ اس وقت غلط بیانی کی, نہ ہم ابھی غلط بیانی کر رہے ہیں. تو بلاول صاحب ڈیل کر رہے تھے نا سارے معاملات, he was the face of the negotiation. But یہ بڑا he also convenient went, but he also went and had a meeting with مولانا صاحب as well. تو یہ بھی تو ہے کہ مولانا صاحب کی ان کی بھی میٹنگ ہوئی, اس میں کیا بات چیت ہوئی, I'm not privy to that conversation جو وہاں پہ ہوئی, لیکن اس کے اگلے دن ہی آپ نے دیکھا پھر اعتراضات لگ کے آ چکے تھے. تو ہم نے تو ڈے 1 سے کبھی کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا, کبھی کسی کو کسی چیز کو پسے پردہ نہیں رکھا. ہم نے اس ٹائم بھی یہ ریز کیا تھا, بٹ آف کورس ہمیں بالکل ان کی سپورٹ درکار تھی, اور انہیں ان کی یہ ریکوائرمنٹ تھی, تو ہم نے اس ٹائم کیا. ٹھیک ہے. فیصل چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ فیصل ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مختلف سوالات ہیں, لیکن پہلے میرا خیال ہے مدارس والا چونکہ ایشو اس پہ حکومت کا موقف آ گیا ہے, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کا یہ معاملہ ہے کیونکہ اب ڈیوالو ہو چکا ہے 18ویں ترمیم کے بعد. کچھ ایسی معلومات بھی ہیں کہ شاید رابطہ ہوا ہے اسد کیسر صاحب کا کامران مرتضیٰ صاحب سے, خیبر پختونخوا اسمبلی سے وہ قانون پاس کرانے کی کوشش بھی کریں. اب یہ اسمبلی سے پاس ہوئے بغیر اس پہ سائن نہیں ہو سکتا. کیا قانونی پوزیشن آپ لوگوں کی یہی ہے تحریک انصاف کی اس پہ؟ دیکھیے مدارس کا جو رجسٹریشن کی ہے ایجوکیشن منسٹری کے ساتھ, اور اس وقت JUI کی اسسٹنس جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے, وہ غالباً ان کی رجسٹریشن ود انڈسٹریز کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں. اس میں جو ان کا اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو یہ جو سارے اعتراضات آج آئے ہیں, اس میں ظاہر ہے بلاول صاحب کی اور ان کی لیگل ٹیم کی بھی میٹنگ ہوتی رہی, اور بیرسٹر صاحب اور ان کی لیگل ٹیم کی بھی میٹنگ ہوتی رہی. تو یہ سارے اعتراضات اس وقت کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ کیونکہ اس وقت کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کو بائی ہک اور بائی کروک پاس کروانا تھا. اس کے لیے یہ تو چلیں ایک پولیٹیکل دھوکہ دہی ہے نا, یہاں پہ تو بندے بھی اٹھائے گئے, بندے خریدے بھی گئے ہیں.
तो उसके नतीजे में 26वां तरमीम इतनी जल्दी करने की असॉल्ट जो सुप्रीम कोर्ट पे हुकूमत ने प्री प्लान किया था, उसमें इन्होंने किसी जायज़ नाजायज़ को सामने नहीं रखा। ठीक है। अब मदारस की वो रजिस्ट्रेशन का मुतालबा गलत है सही है, वो इशू और है। और अगर सूबाई असेंबली की लेजिस्लेशन होनी है तो फिर तो बात सूबाई असेंबलियों के साथ होगी, उन हुकूमतों के साथ होगी जिनकी सूबों में हुकूमतें हैं। फिर फेडरल गवर्नमेंट कैसे सूबा को डायरेक्शन देगी? और केपी हुकूमत का और उनका आपस में अगर मामला होता है तो वो तो अभी मामलात अभी इनिशिएट, लेकिन फैसल साहब सूरी तौर पे जो मैं नुक्ता समझना चाह रही हूँ, क्या ये सूबाई असेंबलियों से अब कानून पास करवाने के बाद ये मामला आगे बढ़ेगा? ये सदर साहब साइन नहीं कर सकते, इसके लिए सूबाई असेंबली की तरफ से इस कानून को पास कराना होगा? ये टेक्निकली ठीक बात है? कानून देखिए टेक्निकली बात ठीक होगी अगर एजुकेशन जो है वो अभी तो डिवॉल्व हो गया है सूबाई हुकूमतों के पास। इनफैक्ट उसका काफ़ी 18वीं तरमीम में काफ़ी चीज़ों का नुकसान हुआ है। उसमें एक तालीम की डेवोल्यूशन भी जो है वो हुई है, जिससे उसका स्टैंडर्ड है वो नीचे गिरा है, वो अपग्रेड नहीं हुआ, क्योंकि हर जो सूबा है उसकी जो एक आप यूनिफॉर्मिटी थी उस पर इफेक्ट आए हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए तो ज़ाहिर है अब कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली बात तो हुकूमत की ठीक होगी। लेकिन इस वक्त इशू ये नहीं है, इशू वो धोखाधड़ी है जो 26वीं तरमीम के वक्त अपने इत्तेहादियों के साथ की गई या फॉर्मर इत्तेहादियों के साथ की गई। इससे गवर्नमेंट की जो अपनी हैसियत है या गवर्नमेंट का जो एक ट्रस्ट लेवल है उस पे मारिया बहुत ज़्यादा बड़े सवाल निशान उठता है कि फिर ऐसी हुकूमत पे ट्रस्ट कौन करेगा? ऐसी हुकूमत की गुफ्तगू के ऊपर जो ट्रस्ट फैक्टर होता है ना, किसी भी हुकूमत के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो अवाम का, सियासी जमातों का, दूसरों का ट्रस्ट होता है। वो एतमाद को तो काफ़ी ठेस पहुँची है, चाहे वो जरदारी साहब की कारस्तानी है या शहबाज शरीफ हुकूमत की कारस्तानी है। तो इस कारस्तानी से जो इनका कुछ जो एक शोहरत अगर कोई थी, खास तौर पे जब ये सूरत ऐसी है कि जहाँ पे मुज़ाकरात की कमेटियां बन रही हैं, मुज़ाकरात के हवाले से बात हो रही है, ऐसे में मौलाना साहब के जो एतराज़ात हैं जाहिर सी बात है उनमें इस वक्त वजन है। हालांकि मैं टेक्निकली मदारिस के बिल के हवाले से डिबेट नहीं कर रही, मैं सिर्फ सियासी एंगल से कर रही हूँ। टेक्निकली मेरी पोजीशन जो है वो यही है कि भाई हुकूमत को अगर ये शफाफियत के मामलात हैं इनको ज़रूर इन्फोर्स करना चाहिए। पाकिस्तान के इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी हैं, उनको भी हमें ज़रूर ऑनर करना चाहिए। ये जो मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है तहरीक इंसाफ ने, उसको आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि भाई हम बातचीत करें, आप पहले हमें कहते थे कि हम बात नहीं करते, अब हम बात कर रहे हैं तो आप हमसे गुफ्तगू नहीं करना चाह रहे हैं। वे फॉरवर्ड नज़र नहीं आ रहा आपको कि भाई वो बात करने पे तैयार है? मारी साहब सबसे बड़ा कंसर्न है हुकूमत के लिए एंड आई थिंक PMLN के लिए या उसके इत्तेहादियों के लिए भी, जनरली द मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न हियर इज के हु विल गारंटी फॉर देम, इनकी गारंटी कौन देगा? क्योंकि आपने देखा कि ये ऑल गुडी और बड़ा अच्छा एक माहौल मुज़ाकरात की पेशकश हुई, विच बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन अगले ही दिन जब पेशी अडयाला होती है और वहाँ पे ये तमाम तर इनकी लीडरान पहुँचते हैं, वहाँ पे तो आगे से डांट डपट पड़ जाती है। वहाँ से कहा जाता है कि मुझे तो खबरें मिल रही हैं कि बाहर जो है सारा माहौल अच्छा हो गया है। तो ये असल बात ये है कि हम बसीयत हुकूमत, देखिए प्रेफरेंस ये होगी कि वो लोग मज़ाकराती टीम का हिस्सा बने जो पार्लियामान का हिस्सा हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली से, ताकि नहीं उसमें कुछ लोग हैं जो सवाई सलमान अकरम राजा साहब की मेरे ख्याल है मोर सारे इलेक्टेड हैं। लेकिन उसमें एक जो बात दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की मैं करता हूँ ना, तो कोई ना कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। गारंटी की जो बात करता हूँ ये गारंटी कौन लेगा? क्योंकि सुबह एक बात है, शाम को एक बात है, अगले रोज एक बात है। अभी आपने देखा कि 10 महीने से मुतवातिर तौर पे वजीर आजम साहब से लेके तमाम तर पार्टी की लीडरशिप, तमाम तर हुकूमत, तमाम तर इत्तेहादी, सब ने एक ही बात कही कि मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात पे के लिए आप आ जाएं। मुज़ाकरात हुए भी, आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जो इन्होंने एक बनाई मूवमेंट स्टार्ट की, उसमें चकज़ई साहब को मैंडेट दिया, फिर मैंडेट वो वापस ले लिया। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, एवरीबडी सॉ दैट। 3 मीटिंग्स हुई, वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकी। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन एक यू टर्न आया और कहा कि नहीं जी, इनके साथ तो कोई बात नहीं करनी। 26वीं तरमीम के मौके पे हमने देखा बड़ी अच्छी पॉलिटिकल एक्सरसाइज भी हुई, जबकि दूसरी तरफ भी एतराज़ात थे। मौलाना साहब अब के साथ आपने बातचीत की, मुज़ाकरात की, पॉलिटिक्स की, लेकिन मौलाना साहब तो आज आपको कह रहे हैं कि भाई इनकी भी कोई साख नहीं है। तो साख का प्रॉब्लम आप लोगों का भी नहीं है? बिकॉज मौलाना साहब हु बिलीव्ड इन यू, हु एंगेज्ड विद यू, आज वो नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि वादे पूरे नहीं, वादे पूरे नहीं। हमने तो देखे, अगर हमारी
ذرا سی بھی نیت میں کھوٹ ہوتا اور اگر ہم بالکل دھوکہ دہی کر رہے ہوتے اور اگر ہم بالکل ان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے تو پوری 26ویں آئینی ترمیم پاس ہونے کے بعد پھر اس کے بعد ان دا وی آورز آف دا مارننگ یہ جو بل آیا مدارس کے حوالے سے ہم نے پاس کیا، نیشنل اسمبلی نے پاس کیا، سینٹ نے بھی پاس کیا۔ پھر ان کو سمجھ ہم نے نہیں تو اپنا کام پورا کیا، ان کو سمجھا نہیں پا رہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ مولانا صاحب 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں، ان کو یہ آپ کی پولیٹیکل منوورنگ سمجھ نہیں آ رہی، کہیں تو پرابلم ہے نا۔ آپ کی نیت ٹھیک ہے، مولانا کی نیت ٹھیک ہے، پرابلم کا ہے ہماری صاحب لیجسلیشن میں کچھ لیجسلیٹو سٹیپس ہوتے ہیں، وہ بل انٹروڈیوس ہوا بالکل ہوا، پاس ہوا بالکل ہوا، یہاں تک تو بالکل چیزیں درست ہیں دونوں ہاؤسز آف پارلیمنٹ میں۔ اس کے بعد وہ جاتا ہے اسینٹ کے لیے، گزٹ نوٹیفیکیشن کے لیے صدر پاکستان کے پاس، وہاں سے اب اعتراضات اگر لگے ہیں تو ہم تو اس کو بالکل دیکھ رہے ہیں، کلیئر بھی ہوں گے۔ آپ نے ویسے انٹرسٹنگ سیپریشن جو کی ہے نا کہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کی، فیصل صاحب یہ بات ویسے درست کہہ رہے ہیں ملک صاحب کہ فیصلہ تو خان صاحب نے کرنا ہے، جو چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں عدالت سے، کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ جو یہ خان صاحب کی ناراضگی تھی کہ باہر سب خوش خوش لگ رہے ہیں، باہر سب گڈی گڈی ہے، حالانکہ خان صاحب اگریسو بات کر رہے ہیں، ان کی ٹون اگریسو ہے، ان کے بیانات اگریسو ہیں، باہر جو لینگویج ہے وہ ریکنسیلیٹری ہے، یہ کیا ڈسکنیکٹ ہے؟ وہ بات آپ لوگ جو لیڈرز ہیں وہ تروڑ مڑوڑ کے باہر کرتے ہیں پیش، یہ علیمہ بی بی نے بھی کچھ ایسی بات کی؟ دیکھیے بات یہ ماریہ، یہ بات کرنا آسان ہوتا ہے نا۔ دیکھیے آپ کیا کرتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ایکسس عمران خان صاحب تک بالکل ختم کر دی گئی ہے، پچھلے 3 مہینوں سے ان کے لوگوں کو نہیں ملنے دیا گیا ہے۔ وہ جو بات خان صاحب نے کی ہے وہ ایک کانٹیکسٹ میں تھی، وہ اخباری خبریں جو تھیں ان کے پاس جتنی لمیٹڈ انفارمیشن پہنچتی ہے اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ بہت سارے بندے شہید ہوئے ہیں ہمارے، تو اس پہ جو شہادت کے بعد جو ہمیں اس پہ گڈی کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس پہ سافٹ سٹینڈ نہیں لے سکتے۔ دیکھیے ہمارا ایک رینک اینڈ فائل ہے، اس میں کافی غصہ ہے۔ یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں، میں لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا، لیکن 12 لوگوں کی جو اتھینٹک جس کی تدفین ہو چکی ہے، جن کے کمپنسیشنز بھی دی گئی ہیں، زخمی جو ہیں وہ بھی ہیں، ان کو آپ کہاں پہ پھینکیں گے؟ یہ راتوں رات اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ آپ بھی دیکھیں 139 ہم نے مسنگ پرسنز کی لسٹ دی ہے تو بہت سارے پیدا ہو گئے، پہلے ہی کہاں تھے؟ اچھا ہے وہ لسٹ دینے سے وہ حاضر تو ہو گئے، کوئی جیلوں میں سے مل گئے، کوئی پیش ہو گئے، کوئی اس طرح سے پیش ہونا شروع ہوئے، تو اٹ از اے پازیٹیو سٹیپ۔ تو خان صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں ہمارے بندے شہید ہوئے ہیں، ہمارے بندوں کو زخمی کیا گیا ہے، نہتے پرامن لوگ تھے، تو ہمارے ساتھ زیادتی ہے، ایک کنٹینیوسلی زیادتی 2-2.5 سال سے ہو رہی ہے۔ ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس کو جو ہے ورکرز کو 1 لاکھ چھاپا پڑا ہے گورنمنٹ کے فگرز کے مطابق پنجاب اور اسلام آباد میں۔ اب 1 لاکھ چھاپا جو ہے آپ نے ڈالا ہے، اس کے بعد ڈی چوک میں آ گئے تھے تو بیٹھے رہنے دیتے 3-4 دن، کیا ٹھیک بات ہے؟ لیکن میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں، جو آپ کا آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا کہ جو عمران خان صاحب کی لیڈرشپ سے ناراضگی، جس کا اظہار ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ بھی کرتی ہیں، بیانات کو تروڑ موڑ کے پیش کرنا، جو سینس آف ارجنسی سول نافرمانی کے حوالے سے خان صاحب نے کہی باہر کی لیڈرشپ میں نظر نہیں آ رہی، وہ سب کہہ رہے ہیں بڑا گڈی ہے، یہ درست امپریشن ہے، یہ درست رپورٹ ہوئی ہے خبر؟ کیا خان صاحب یہی سمجھتے ہیں؟ انہوں نے تبصرہ کیا تھا جو اخبار میں خبریں چھپی، جو اخبار ان کے پاس پہنچا، تو اس کے اوپر وہ تبصرہ انہوں نے، بلکہ یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں عدم اعتماد نہیں کر اپنی لیڈرشپ کے اوپر، لیکن یہ جو ماحول ہے جو مجھے تاثر ملا خبروں سے، تو ان پہ ان کا یہ تبصرہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس سول ڈس اوبیڈینس کے علاوہ کوئی آپشن بچتی نہیں ہے، ہمارے اوپر جو ہے ایک مسلسل کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ہمیں کرش کیا جا رہا ہے، اور اس کرشنگ میں آپ نے جمہوریت، عدلیہ اور میڈیا تینوں کو کرش کر کے رکھ دیا ہے، اور پاکستان میں جمہوریت ختم ہو گئی ہے۔ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ جو بھولنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ پہلی دفعہ پاکستان میں سیاسی جو ہے گولیاں چلی، آپ کو یاد ہونا چاہیے 77 میں بریگیڈیئر نیاز کیانی اور دوسروں نے انکار کر دیا تھا اپنے لوگوں کے اوپر گولیاں چلانے پہ، تو یہ گولیاں چلی ہیں، گولیوں کو ڈینائی کیا گیا، دو وزراء نے اور لائن لی کہا کہ فائرنگ ہوئی ہے، پہلے کہا گیا کہ فائرنگ نہیں ہوئی ہے۔ تو دیکھیں یہ چیزیں ہمیں بہت فیصل آپ کی ٹون سے مجھے لگ رہا ہے لوگ شہید ہوئے، اور ابھی میں جو ملک صاحب کی بات سن رہی ہوں کہ مذاکرات تو کہیں جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، پھر تو بات سول نافرمانی کی طرف ہی جا رہی ہے، یہ صحیح اسیسمنٹ ہے؟ دیکھیں مذاکرات کے لیے ہم نے اپنا 2 نکاتی ایجنڈا دیا ہے ہمارے یہاں،
اگر حکومت کے پاس اپنا ایجنڈا ہے تو کاؤنٹر ایجنڈا دیں گے نا. اب حکومت کیا کر رہی ہے, ان کے وزراء مذاق اڑاتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی کی شاعت بھی زخمی ہوں, آپ جو ان کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ. لیکن یہ جو کنفیوژن ہے فیصل, ایک طرف کہا جاتا ہے کہ مشروط کریں گے بات چیت, بیرسٹر گور صاحب نے آج کہہ دیا ہم غیر مشروط کریں گے بات چیت. یہ جو مختلف بیانات ہیں اس کی طرف سے آپ کی اپنا ایک کنٹرولڈ سا کیوس ہے, مشروط ہے, غیر مشروط ہے, شرطوں پہ قائم ہے, شرطوں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, اس کے بغیر بات کریں گے, مقتدرہ سے بات کریں گے, پولیٹیشن سے بات کریں گے. آپ کی جماعت میں مختلف آوازیں نا, یکسوئی نہیں ہے. نہیں, اس میں دیکھیے جو اندر سے آواز آتی ہے, آواز تو وہی ہے عمران خان صاحب کی. انہوں نے یہ کہا کہ اگر دیکھیں ہمارے پاس اگر ان کو پیچھے والے امپاور کر دیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں گے. اب یہ بات تو انہوں نے کرنی ہے کہ یہ کتنے, اگر 2 نکاتی ایجنڈا ہم نے دیا, یا تو کاؤنٹر ایجنڈا دینا. دیکھیے ایجنڈا کے بغیر تو بات چیت نہیں ہو سکتی. ہم نے ان کے ساتھ کوئی کون سو بنانے کی ترکیب تو نہیں ڈسکس کرنی نا, ہم نے تو ان کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. یہ ہمارے مسائل ہیں. آپ نے 9 مئی اور 26 نومبر پہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنائے, آپ اس کے انکاری ہیں, آپ اپنے ثبوت دیں, ہم اپنے ثبوت دیں گے, اور جج صاحبان دونوں کی رائے سن کے فیصلہ دیں. دوسرا جو ہمارے انکارسریٹڈ لوگ ہیں جن کو آپ دیکھیے, آپ نے 9 مئی کا ماریا ایک کیس میں پنڈی میں 1.5 سال بعد چلان پیش ہوا ہے, ایک کیس میں لاہور میں چلان ہوا ہے, باقی سارے کیسز ہے تو 1.5 سال میں. پروسیکیوشن میں سیریسنیس نہیں ہے. مجھے اس بحث کو سمیٹنا ہے کوئکلی. جوڈیشل کمیشن کا جو ان کا مطالبہ ہے بنائیں گے آپ, اور جو گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہے پروسیکیوشن اینڈ انویسٹیگیشن, بالکل ٹھیک بات ہے, ان کا کام ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. یہ میں ضرور کہوں گا کہ مذاکرات غیر مشروط ہونے چاہیے, آل انکمپنسنگ ہونے چاہیے, آن دا وائڈر اینڈ آف دا اسپیکٹرم ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 پوائنٹ ایجنڈا تھما کے پھر پستول یہاں پہ لگا کے اور کہا جائے نہیں وہ ہوگا, اس کا پارٹ ہوگا. اس لیے آ جائے اس کا پارٹ ہوگا کیونکہ آپ کے کچھ وزیر کہتے ہیں گولی نہیں چلی, کچھ وزیر کہتے ہیں گولی چلی. آپ کی گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ طے کر کے پہلے میں بتائیں کہ گولی چلی ہے یا نہیں چلی. دیکھیں میں تو آن ریکارڈ ہوں, میں نے تو کہا کہ گولیاں چلی ہیں آن روٹ ٹو اسلام آباد, اور یہاں پہ گولیاں چلی ہیں علی امین گنڈا پور کے اپنے گارڈ سے. یعنی گولی تو چلی ہے نا, گولی چلی ہے, اس کا سورس. لیکن یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ علی امین کی گارڈوں کی گولیاں چلنے سے جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کا بھی بالکل ہونا چاہیے. تو ذرا اپنے انفارمیشن منسٹر صاحب کو بھی کہہ دینا, ان کی وہ سٹیٹمنٹ اور ہے, گورنمنٹ کا سٹیٹمنٹ اور ہے. there is a lot of disconnect over there. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. حافظ حمدو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے, لیکن JUIF کو یقین نہیں آ رہا, اور کیا خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے ساتھ وہ اشتراک کر رہے ہیں اس حوالے سے, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ بیرسٹر عقیل ملک صاحب تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ FATF کے حوالے سے صدر پاکستان نے جو اعتراض لگایا وہ درست ہے. شاید پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن 17 تاریخ کو اس بل کو دوبارہ پیش کرنے کے حوالے سے کنسیڈریشن ہو حکومت کی. اس کے جواب میں ہم موقف لیں گے جمعیت علماء اسلام پے کا. حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت شکریہ حافظ صاحب جوائن کرنے کے لیے. یہ جو FATF کا اعتراض آیا ہے, ایک تو یہ بات, دوسرا یہ کہ یہ آپ کو کسی صوبائی اسمبلیوں سے انڈیویجولی منظوری لینی ہوگی. حکومت کہتی ہے کہ جس وقت یہ بل کے اوپر نیگوشیشن ہو رہی تھی 26ویں ترمیم کے معاملے میں, تو آپ کو یہ باتیں آپ کے علم میں لائی گئی تھیں, یا آپ کی قانونی ٹیم کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ہمارے. دیکھیے, ایک تو آپ نے ابتدا یہاں سے کی کہ بیرسٹر عقیل نے کہا, جو مسلم لیگ نون کے MNA ہیں, کہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے یا ایوان صدر نے FATF کے حوالے سے بھی مدارس ریشم بل پر اعتراض اٹھایا ہے. لیکن آج ہی حکومت پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بیان جاری کیا کہ صدر صاحب نے FATF کے حوالے سے مدارس پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا, اس کا ذکر ہی نہیں. اب آپ بتائیے, میں پوچھتا ہوں کہ بیرسٹر عقیل صحیح بول رہا ہے یا عطا تارڑ صحیح بول رہے ہیں؟ ان دو میں سے تو ایک صحیح ہے, ایک غلط ہے. اب غلط کون ہے, صحیح کون ہے؟ ایک بات, کل سے پوری میڈیا پر 8 پوائنٹ چل رہے ہیں کہ صدر علی زرداری صاحب یعنی ایوان صدر سے 8 اعتراضات ہوئے ہیں. ان میں سے ایک اعتراض FATF کا ہے. ہم نے سوال اٹھایا, میں نے بیان جاری کیا, میں نے کہا کہ بتائیے کہ پارلیمنٹ قانون سازی FATF کے کہنے پہ کرے گی یا اپنے قوم کی امنگوں کے مطابق فیصلہ کرے گی؟ جب 1 مہینہ نیگوسیشن ہوتا رہا, آپ نے ابھی سے سوال کیا کہ یہ صوبائی میٹر ہے, جی, اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو یہ صرف وفاق تک محدود ہے جو اسلام آباد ہے.
1 مہینے تک یہ مذاکرات ہوتے رہے. اس میں PMLN کے لائر بھی موجود تھے, وزیر قانون شامل تھا اس میں, تھارر صاحب, پیپلز پارٹی کے لائر بھی تھے, JUI کے لائر بھی تھے, یہ سارے تھے. کسی نے بھی اعتراض نہیں اٹھایا. کراچی میں میٹنگ ہوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ, بلاول اور آصف علی زرداری کے ساتھ. لاہور میں جاتی عمرہ میں ہوئی, دونوں میاں صاحب کے ساتھ, بڑے اور چھوٹے, اور آصف علی صاحب اور اللہ بھلا کرے بلاول صاحب کا. اور جب صدر آصف علی زرداری صاحب بل کو مسترد کرتے جا رہے تھے, اس سے 1 دن پہلے بلاول صاحب مولانا صاحب کے پاس آئے, ان کے رجگاہ پر. ان کو یہ یقین دہانی کرانے کے لیے ہے کہ انشاءاللہ کوئی ایسا مشکل نہیں ہے. اس ملاقات میں کیا بات ہوئی, میں یہ جاننا چاہوں کہ پھر بعد میں وزیر اعظم صاحب نے بھی آپ کو فون کیا نا, پھر کیا ہوا؟ اس ملاقات میں نہیں تھا, لیکن میری معلومات یہ ہے کہ ساتھیوں سے پوچھ کے کہ یقین دہانی کے لیے وہ آئے تھے. ٹھیک ہے. یعنی کوئی بھی اعتراض انہوں نے نہیں اٹھایا کہ اس میں FATF کا مسئلہ ہے یا 1860 ایکٹ میں یہ کمزوریاں ہیں, اگر اس میں رجسٹریشن ہم کریں گے. کوئی بھی نہیں, اس نے صرف یہ یقین دہانی کرایا کہ یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب آ جائے اس بات پر کہ ہم کیوں چاہتے ہیں 1860 سوسائٹی ایکٹ کے تحت. 2023 میں بھی یہی بل پاس ہونے جا رہا تھا اسمبلی سے. PDM کی حکومت تھی, پیپلز پارٹی, PMLN, JUI. 2-3 خواندگی ہوئی, بیچ میں روک دیا گیا. جب JUI کی قیادت نے پوچھا تو ان کو میسیجز دکھایا گیا کہ ہمیں یہاں سے پریشر اور دباؤ ہے. ٹھیک ہے. ابھی جب 26ویں آئینی ترمیم میں 1 مہینے کی نیگوشیشن کے بعد دونوں ایوانوں نے ایک چیز پاس کیا, ایک بل, اور آپ نے اس کو پھینک دیا, مسترد کر دیا. اب بتائیے اگر FATF ہے تو کیا پارلیمنٹ FATF کے کہنے پہ قانون سازی کرے گی؟ اگر FATF نہیں ہے تو دونوں ایوانوں نے کیا, تو پھر ایوان صدر مضبوط ہے, سپریم ہے, یا پارلیمنٹ سپریم ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ ہمیں دکھ اس بات پر ہے, ابھی میں بیرسٹر عقیل کو بھی سن رہا تھا کہ ہم نے کوئی غلط بیانی نہیں کیا, ہم نے کوئی اس قسم روگردانی نہیں, کیسے نہیں کیا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں, ابھی یہ دوبارہ کہہ کے گئے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, شاید یہ جوائنٹ سیشن کے اندر پیش کیا جائے اس کو. اگر صدر صاحب سائن نہیں کر رہے تو وہ شاید خود اس کا رستہ نکالیں. دیکھیے بہن, میری بات سنیں, ہو جائے گا. میں تو ہو جائے کی بات نہیں کرتا. میں نے کہا جو کچھ ہوا کیوں کیا آپ نے, اور پھر آپ نے پلس یہ بھی کیا کہ آپ جا کے علماء کے ساتھ بیٹھ کے وہی وزراء جو اس بل کو ووٹ کیا, 24ویں آئینی ترمیم کے ساتھ مدارس بل کو ووٹ کیا, وہی وزراء جس میں تارڑ, جس میں چودھری سالک, جس میں MQM کے خالد مقبول, یہ تینوں بیٹھ کے وہی زبان بول رہے تھے جو زبان علماء بول رہے تھے. علماء کا اپنا موقف ہے, اس پر ہم اعتراض نہیں کریں گے. لیکن 2019 میں سب کے متفقہ کنسنسس, مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی اس کے اوپر سگنیچر ہے, سب کے کنسنسس کے بعد ہی وہ پاس ہوا نا 2019 میں. تو لہٰذا آن بورڈ ہیں سارے. حکومت یہ کیسے حکومت یہ کر سکتی ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ بھی کرتا ہے, پارلیمنٹ سے فیصلہ بھی کرتی ہے, اور پارلیمنٹ سے پاس بھی کرواتے ہیں, اور پھر وہاں جا کے ایک مخالف آواز کو پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے, اور کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل غلط بیانی نہیں کر رہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دغلاپن نہیں ہے اور کیا ہے؟ اور جہاں تک آپ نے 2019 کی بات کی, دیکھیے 2019 میں جو کچھ ہوا, معاہدہ ہوا, لیکن قانون نہیں, ایکٹ نہیں, صرف ایک سفید کاغذ پر ایک یادداشت, ایک معاہدہ ہوا. لیکن سوال آپ یہ کریں کہ 2019 سے لے کر 2023 کے بل تک جو ایوان میں پیش ہو رہا تھا, ابھی 26ویں آئینی ترمیم تک یہ علماء چیخ رہے تھے, رو رہے تھے, ان کو رجسٹریشن نہیں دی جا رہی تھی. اسی معاہدے کے تحت بینک اکاؤنٹ کھولنے تھے, ایک مدرسے کا بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھولا گیا, بلکہ پرانے بھی بند کیے گئے. بیرون سے جو طلباء آئے تھے پڑھنے کے لیے, ایک طالب علم کو بھی ویزا نہیں دیا گیا. ان طلباء کو جن کا تعلق اتحاد تنظیمان مدارس, مولانا تقی عثمانی صاحب, مفتی مجیب الرحمان صاحب, جس کی بات مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں, تو پھر آپ بتائیے. اور سب سے زیادہ نقصان کیا حکومت نے اس وقت؟ اس اتحاد تنظیمات مدارس کی جو 5 وفاق ہے, اس کے مقابلے میں اور وفاق بنا دیا. لیکن حافظ صاحب, جو ہم دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ ایک طرف ہیں, باقی تمام علماء دوسری طرف ہیں. اس سیاسی طور پہ اس نقطے کے اوپر آپ تنہا نظر آ رہے ہیں. نہیں, میری بات حکومت نے دکھا دی, اسے اپنے سارے نمبرز دکھا دی. وہ 10-15 کی بات کرتے ہیں نا, وہ 10, چلو بس ٹھیک ہے, میدان لگا دیں. اگر حکومت میں اتنی ہمت ہے, میدان لگا دیں.
میدان بھی حاضر، گھوڑا بھی حاضر، ابھی بات تو کرتے ہیں۔ فیصلہ میدان میں ہونا ہے، پارلیمنٹ میں ہونا ہے، عدالت میں ہونا ہے، کہاں میں تو ہونا ہے؟ یہ کہوں پارلیمنٹ نے تو فیصلہ کر لیا، میں تو میدان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو گفت و شنید کی بات کر رہا ہوں، میں تو مذاکرات کی بات کر رہا ہوں، میں تو پارلیمنٹ کے فیصلے کی بات کر رہا ہوں۔ 2023 میں جب کچھ ہو رہا تھا کیوں سب خاموش تھے؟ یہ 26ویں ترمیم 1 مہینے سے بات چل رہی تھی، پھر پاس ہوا سب کچھ، کیوں خاموش تھے؟ اچانک کیسے ابھر کے آئے؟ کس نے اٹھائے؟ اور حکومت ادھر ہمارے ساتھ بیٹھ کے تمام فیصلے کر کے پارلیمنٹ سے سب ووٹ کر کے اس کے بعد پھر جا کے ادھر بیٹھ گئے۔ یہ کیا؟ یہ دوغلاپن نہیں اور کیا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت خود چاہتی ہے کہ علماء کو آپس میں لڑوائے، لیکن ہم نہیں لڑتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اب آپ بتائیں 1860 کی جو سیسیٹی ایکٹ ہے، کہتے ہیں اس میں فائن آرٹ اس میں اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے، تو مدرسۃ الاسلام سندھ کیا ہے؟ یہ بھی فائن آرٹ کا ادارہ ہے۔ بیکن سکولز کیا ہے؟ سٹی سکولز کیا ہے؟ اور خدمت فاؤنڈیشن ٹرسٹ کیا ہے؟ غزالی ایجوکیشن سسٹم، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، کیا یہ سارے فائن آرٹ ادارے ہیں یا یہ تعلیمی ادارے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ سارے تعلیمی ادارے 1860 ایکٹ کے تحت یہ سارے رجسٹر ہو چکے ہیں۔ تو پھر دینی مدارس اگر اس کے تحت ہونے جا رہی ہے تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ہاں، اگر وزارت تعلیم کے تحت میں آ رہا ہوں ادھر نہ آپ اعتراض کر رہے ہیں نہ FATF کو اعتراض ہے، لیکن جب میں 77 سال سے جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اسی کے تحت جا رہا ہوں، FATF کو بھی اعتراض ہے آپ کے کہنے کے مطابق اور آپ کو بھی اعتراض ہے، لیکن چلے مجھ پر اعتراض کرے جو اصلی ادارے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، بیکن سکولز، سٹی سکولز، غزالی سکولز، اس پر کیوں لیکن اعتراض حافظ نہیں؟ صاحب یہ جو علماء کا گروپ ہے اس میں آپ اقلیت میں ہے نا، بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے، بیکاز باقی سب کا 2019 کے معاہدے کے اوپر کنسنسس ہے، اس کے اوپر سگنیچر ہے۔ میری بات سنیے ماریہ، میری بات سنیے، مجھے اس بات میں مت الجھائے کہ میں اقلیت میں ہوں وہ اکثریت میں ہے۔ نہیں، وہ آپ کے مخالف ہے نا، ان سب کا خیال یہ کہ یہ درست موقف میں ہے۔ اس بات میں نہیں جاؤں گا، میری بات حکومت سے ہے۔ ٹھیک ہے، بے شک وہ مدارس وزارت تعلیم کے تحت رہنا چاہتے ہیں، ان کو مبارک ہو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اگر پارلیمنٹ سپریم ہے، ایوان زیریں اور ایوان بالا، ٹھیک ہے، اگر سیاستدانوں اور سیاسی قیادت کے آپس میں ایک اعتبار، ایک بھروسہ، ایک اعتماد، ایک زبان، ایک معاہدہ، ایک آئینی فیصلہ، قانونی فیصلہ ہے تو پھر کیوں عمل نہیں ہو رہا ہے؟ انحراف کیوں کیا جا رہا ہے؟ عطا تارڑ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ قانونی اور آئینی نہیں ہے، ہم نے تو ڈنڈے سے یہ بل پاس نہیں کیا، ہم نے بھی قانونی راستے سے، آئینی راستے سے، پارلیمنٹ سے یہ سب کچھ کیا۔ صوبائی اسمبلیوں کا رخ کریں گے آپ، کیونکہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے پہلے قانون پاس ہوگا، اس کے لیے آپ کو تحریک انصاف کے اشتراک کی ضرورت ہے، لگتا ہے اس طرف معاملہ جا رہا ہے؟ آپ ڈیولیشن کی بات کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں سارے ڈیول ہوئے، منتقل ہوئے صبح کو 18ویں ترمیم کے بعد، تو یہ سوالات جو آج کیے جا رہے ہیں یہ اس دن کیوں نہیں کیا جاتا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ مجھے یہ بتائیے امن و امان کس کا مسئلہ ہے؟ صوبائی میٹر ہے یا فیڈرل میٹر؟ دونوں ہیں۔ نہیں، مجھے 18ویں ترمیم کے صوبائی ہے، قوانین کہاں بن رہا ہے؟ یہ جو ابھی 1997 کی انسدادی دہشت گردی ایکٹ میں ترامیم ہوئے یہ کہاں ہوئے؟ یہ ادھر ہوئے۔ کیوں کیا گیا آپ نے؟ یہ تو بھی وفاق تک محدود ہو، لیکن آپ آپریشن بلوچستان میں کر رہے ہیں، آپ خیبر پختونخوا میں کر رہے ہیں، آپ وزیرستان میں کر رہے ہیں، لوگوں کو اٹھاتے ہیں 3 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے اس قانون کے تحت۔ تو اگر بات اسی طرح آپ بتائیں رویتی ہلال کمیٹی، ٹھیک بات ہے، لیکن آپ کے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب تھے جو کہ ایک بڑے ماہر قانون دان ہے، جو یہ ٹیکنیکل قانونی مسائل اب آ رہے ہیں یہ آپ لوگوں نے اس کو سمودھ نہیں کیا، اس وقت آپ نے سارٹ آؤٹ ہی نہیں کیا، آپ نے اس کو پریمپٹ ہی نہیں کیا، آپ کا خیال ہی نہیں تھا کہ یہ مسائل ٹیکنیکل آئیں گے، تو کوئی نہ کوئی کمزوری قانونی طور پہ آپ کی بھی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں بات میری وکیل کی، میرے لائر کی نہیں ہے سر، اس کی بھی ہے نا، دونوں طرف کی ہے نا، آپ کہیں گے یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے؟ میرے لائر تو اعتراض ہے، میرے لائر نے نہیں اٹھایا نا، اعتراضات تو حکومت نے اٹھائی ہے، حکومتی پارٹیوں نے اٹھائی ہے۔ میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت آپ اعتراضات کیوں نہیں اٹھاتے تھے جب قانون بن گیا؟ بلکہ میں تو ایک بات، ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ قانون بن چکا ہے، تو جب بن چکا ہے اس کے بعد آپ کس پر بات کریں گے؟ تو اس لیے اس میں تو حکومت کا پھر میرے ساتھ تعاون ہونا چاہیے۔ جب آپ نے سینٹ سے بھی پاس کیا، ایوان سے بھی، پھر آپ کو میرے ساتھ پنجاب میں بھی کوآپریشن کرنا ہوگا، آپ کو سندھ میں بھی میرے ساتھ کوآپریشن اور تعاون کرنی ہوگی، آپ نے بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی۔ بہت شکریہ حافظ عبداللہ صاحب، آپ کا نقطہ ہمارے پہ سب آ گیا۔
जमीयत उलमा इस्लाम कहती है जी हमारे साथ गलत बयानी की गई, हुकूमत कहती है हमने कोई गलत बयानी नहीं की, पीपल्स पार्टी से PMLN से बात करें वो कहते हैं मसला सॉल्व हो जाएगा, 17 तारीख को जो इजलास बुलाया क्या उसमें ये बिल पेश होगा। बड़े ही मुख्तलिफ और डायमेट्रिकली अपोजिट ओपिनियन हमें इस पर नजर आ रहे हैं। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे किस तरह से जिंदा कौमें अपने मुल्क में जमहूरियत की हिफाजत करती हैं, आमरीत का रास्ता रोकती हैं, जनूबी कोरिया की मिसाल हम आपके सामने पेश करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जिंदा मुआशरे और मजबूत जमहूरियत आमरीत का रास्ता कैसे रोकते हैं, इसकी एक मिसाल जनूबी कोरिया की हमने गुज़श्ता 10 दिनों के अंदर देखी। मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया गया 3 दिसंबर को वहाँ के सदर यूंग सूक योल की जानिब से। उनका मौक़िफ़ था कि अपोजिशन रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस है, और हमने देखा कि आज 10 दिन बाद उनका मुआवजा भी हो गया है। इसमें 2 टीयर्स के ऊपर उस मुआशरे ने और उधर की पॉलिटिकल क्लास ने रेजिस्ट किया इस मार्शल लॉ को। पहला तो अवाम निकल आए, अवाम का ज़बरदस्त रद्द अमल था, वो सड़कों पे निकल आए, उन्होंने अपनी जो स्ट्रीट पावर है उससे दिखाया कि भाई वो किसी किस्म की भी आमरीत को कबूल नहीं करेंगे। ख़वातीन हो, बच्चे हों, स्टूडेंट हों, मर्द हो, सारे सड़कों पे निकल आए और एक्टिवली उन्होंने वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद जो हमने दूसरी रेजिस्टेंस देखी वो वहाँ के सियासतदानों की तरफ से थी। वो फौरन अपनी पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे, वहाँ पे उन्होंने वोटिंग की और एक्टिवली आइन का इस्तेमाल करते हुए इस आमरीत का उन्होंने रास्ता रोका। और उसके बाद हमने देखा कि पार्लियामेंट ने मुतालबा किया, फौज पीछे हट गई, हटने के बाद सदर को फौरी मार्शल लॉ वापस लेना पड़ा, और फिर उस सदर ने 7 दिसंबर को अपनी आवाम से, अपनी कौम से मुआफ़ी मांगी। मुआफ़ी मांगना ही काफ़ी नहीं था, इसके अगले मरहले पे जाके उनका मुआवजा करने की ठानी वहाँ के मुआशरे ने, वहाँ की हुकूमत ने। 7 दिसंबर को हुक्मरान जमात ने चूंकि बॉयकॉट कर दिया था, तो पहली मरतबा मुआवजे की तहरीक जो है उसमें बच गए साउथ कोरिया के सदर, और ये तहरीक नाकाम हो गई। हमने देखा कि फिर वहाँ के जो चीफ थे उन्होंने माफ़ी भी मांगी इस मामले के ऊपर, खुद को नाअहल करार दिया। फिर 12 दिसंबर को एक बार फिर सदर ने मार्शल लॉ का वहाँ पर दिफा किया। उसके बाद हमने देखा कि फिर भी बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, और आज सदर की अपनी जमात के वोट से उनका मुआवजा हो गया। ये 10 दिनों के अंदर इस पूरे मुआशरे ने इस चीज़ को अचीव किया, जिसमें अवाम की तरफ से रेजिस्टेंस और उनकी जो सियासी जमातें थी उन्होंने बड़ा एक्टिवली रास्ता रोका। जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट ने 3 दिसंबर को मुल्क में मार्शल लॉ की नाकाम कोशिश करने वाले सदर के मुआवजे के हक में आज फैसला किया, और पार्लियामेंट की 300 कानून साजों में से 204 ने मुआवजे के हक में और 85 ने मुखालफत में वोट दिया। जर्मनी के खबर रसा इदारे DW के मुताबिक मुआवजे के इस फैसले के बाद साबिक सदर को उनके ओहदे से हटा दिया गया, और आईनी अदालत अब केस का जायजा ले रही है, जबकि जनूबी कोरिया के वज़ीर आज़म को कायम मकाम सदर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर आईनी अदालत उनकी बरतरफी का हिमायत करती है तो जनूबी कोरिया की तारीख के ये दूसरे सदर बन जाएंगे जो मुआवजे का शिकार होंगे। AFP के मुताबिक राय दही के वक्त मुल्क की पार्लियामान की इमारत के बाहर तकरीबन 2 लाख लोग जमा हुए, जो साबिक सदर के मुआवजे के हक में नारे लगाते रहे, जबकि इसके बरक्स इसी मकाम पर साबिक सदर के हक में निकाली जाने वाली रैली के शुरका की तादाद 30,000 के लगभग थी। जुमे को जारी होने वाले गैलप कोरिया के सर्वे के मुताबिक अवाम में साबिक सदर की पसंदीदगी की रेटिंग 11% तक गिर गई थी। गैलप कोरिया सर्वे से पता चला कि 75% अवाम उनके मुआवजे की हिमायत करते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।